अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, खारजा महाज पर पाकिस्तान के लिए बहुत सारे नए चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ नए मौके भी ओपन हो रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की, उसमें जो इंटेलिजेंस लेवल पे रब्ता हुआ है मुज़ाकरात के हवाले से, बातचीत शुरू करने के हवाले से, उसमें मज़ीद क्या हो सकता है आगे, और इसमें क्या ये जो बातचीत का सिलसिला है ये किसी नतीजा खेज़ मोड़ पर पहुँचेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का और आर्मी चीफ का जो सऊदी अरब का दौरा है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। इस दौरे में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको अब डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी, गलत फहमियाँ आ गई थी, वो दूर हो गई हैं और दोबारा से दोस्ताना ताल्लुकात जो हैं भरपूर तरीके से वो शुरू हो चुके हैं। और अब अहम चीज़ तो यह है कि सऊदी अरब से तो पाकिस्तान को क्या तवक्कुआत रहती हैं, वो तो माजी में हमने देख भी लिया कि किस तरह से सऊदी अरब पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है फाइनेंशियली, लेकिन सऊदी अरब को पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत हो सकती है, हम देख क्या सकते हैं, ये बड़ा अहम मामला होगा जो कि हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अजीज़ हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है वहाँ पर। चूँकि अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद यानी कि जो स्टार्ट हो चुका है विड्रॉल, जो कि 11 सितंबर तक जारी रहेगा, 11 सितंबर को कंप्लीट होगा, उसके बाद पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस जो हैं वो वहाँ से नए सामने आने वाले हैं, ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एम्बेसडर रियाज खोखर साहब ने, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें मुशर्रफ जैदी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज जवान साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ज़ाहिर है जहाँ हम खारजा अमूर पर पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं उनकी बात करेंगे, तो इंटरनली भी एक चैलेंज जो है खान साहब ने वो सिफारतकारों को दे दिया, जो कि बिल्कुल ही पब्लिकली उन्हें जो खान साहब ने नाराज़गी का, गुस्से का इजहार किया सिफारतकारों पर, उसमें जो हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है पाकिस्तान की वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी दिखाई दे रही है, गुस्से में भी दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है सऊदी अरब का, उसमें क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर मज़ीद इसमें चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ताउन किया, $3 अरब का पाकिस्तान को जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू था शुरू में, तो उन्होंने सपोर्ट किया, उसके साथ साथ ऑयल की फैसिलिटी भी इंपोर्ट की पाकिस्तान को दी डिलेड डिफर्ड पेमेंट्स पर। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ इस तरह का एक बयान वज़ीर ख़ारजा का आ गया था कि जिसके बाद कुछ गलतफहमियाँ पैदा हुई, और अब ये जो दौरा हुआ है पिछले हफ्ते, इसमें वो गलतफहमियाँ दूर हो चुकी हैं, दोबारा से गर्मजोशी के साथ ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं। रियाज खोखर साहब, आप क्या कहेंगे कि अब ताल्लुकात तो हमारे दोबारा से दोस्ताना सऊदी अरब के साथ जिस तरह पहले थे वो दोबारा नॉर्मल हो चुके हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो चुकी हैं प्राइम मिनिस्टर के और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के विजिट के बाद। अब ज़ाहिर है जब भी ताल्लुकात होते हैं उसमें कुछ आपने देना होता है, कुछ आपने लेना होता है इन रिटर्न। सऊदी अरब तो हमें फाइनेंशियली मुख्तलिफ मौके पर सपोर्ट करता भी रहा है, अब पाकिस्तान क्या दे सकता है सऊदी अरब को? सऊदी अरब को पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है जो हम फुलफिल कर सकते हैं? देखिए, ये विज़िट तो बहुत अच्छी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो अब तक खबरें आई हैं और जो अग्रीमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स तो मैंने नहीं देखी, बट मेरा ख्याल है ओवरऑल, यानी ये इन द ब्रॉडर सेंस ताल्लुकात में जो सर्दमेरी थी वो ख़त्म हो गई। जी। दूसरी चीज़ ये है, इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन कुछ इदारों का था जो कि उन्होंने इस विज़िट की तैयारी के लिए किया था, इसमें कोई शक नहीं है, और आई थिंक दैट शुड बी एक्नॉलेज्ड। तीसरी चीज़ ये है कि देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पॉलिटिकली आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, आप मिलिटरीली आपके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, मगर हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसमें बहुत कमज़ोरी है। खैर, एक तो है पाकिस्तानी वहाँ से बहुत सी रिमिटेंसेस करते हैं और हम उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, और सऊदी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ कंसेशंस भी दिए थे, और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने हमारी बड़े मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। तेल का जो कंसेशन दिया, उसके अलावा जो उन्होंने यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के दौरान स्टेट बैंक में जो पैसे रखा है। मगर ये है कि देखिए, ताल्लुकात उस वक्त अच्छे होते हैं जब उस इकोनॉमिक रिलेशनशिप सॉलिड हो। इसमें हमारे लिए अब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं
اس میں ہمارے بزنس کے جو لوگ ہیں ان کو اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب وہ یہ پتہ نہیں ہے, اٹ از ناٹ کلیئر یٹ کہ سعودی عربیہ اس وقت پاکستان میں اس لیول کی انویسٹمنٹ کرے گا جو کراؤن پرنس کی وزٹ کے دوران جو معاملے طے ہوئے تھے. کیونکہ دیکھیے اس وقت جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں انہوں نے بہت سے ڈیٹ ریز کیے ہیں ان دا ریسنٹ پاسٹ, اور سعودی عربیہ نے تقریباً 60 بلین کے قریب وہ ریز کیے ہیں. سو اس کا مطلب کہ ان کی اپنی فائنینشیل سچویشن بھی ذرا کمپلیکیٹڈ ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کوئی یہاں پر زبردست قسم کی انویسٹمنٹ ہو جائے گی, میرا خیال ہے اس لو ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے اس وقت. ٹھیک ہے اعجاز وان صاحب, اگر ہم دفاعی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے ایک سپورٹ کا اظہار بار بار کیا جاتا ہے کہ ہم ہر طرح کا ڈیفنس میں تعاون کریں گے, ٹریننگ کے اعتبار سے بھی ہم نے تعاون جاری رکھا. اوورآل اس دورے کو آپ کیسے سمرائز کریں گے؟ پرائم منسٹر کا جو سعودی عرب کا دورہ تھا, آرمی چیف پہلے گئے جا کے وہاں پہ انہوں نے گراؤنڈ سیٹ کیا چیزوں کے حوالے سے, کامیاب دورہ تھا, اور اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتا ہوں جس طرح ریاض کھوکھر صاحب نے بات کی, یہ دورہ انتہائی اہم تھا, اس وقت کی ضرورت تھی. اور پچھلے چند ماہ میں جو سرد مہری آ گئی تھی آپس میں تعلقات میں, اور جس طریقے سے ہم سے فنڈز واپس مانگ لیے گئے, اور جو کچھ بھی ہوا وہ ایک اچھا موڑ نہیں تھا ہمارے سفارتی تعلقات میں. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, سفارتی تعلقات کا مقصد ہوتا ہے اپنے ملک کے مفاد کا دفاع کرنا, اور باہمی تعلقات میں اور اپرچونٹیز کو ایکسپلور اور پروموٹ کرنا. اس میں دونوں صورتوں میں مواقع بہت زیادہ ہیں, ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. دفاعی اعتبار سے جو آپ کا سوال ہے, یس بہت سارے چیزوں کی سعودی عربیہ ہم سے فائدہ لے سکتا ہے. اور جس طرح کل چیف آف آرمی سٹاف نے کہا, اب مجھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم سعودی عربیہ کی جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کے لیے بھی تیار ہیں. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, اور میں ابھی تک کچھ کہنے سے قاصر ہوں کہ کیا ہم کسی دفاعی معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کس طریقے کا تعاون ہم کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے جو ایگریمنٹ تھا وہ حرمین شریفین کے دفاع تک تو تھا, اور سعودی رائل فیملی کے پروٹیکشن اور تحفظ کے لیے ہماری اسپیشل فورسز کی کمٹمنٹ بھی ایک رہی ہے اور ہے. جنرل راحیل شریف وہاں پہ جو کولیشن فورس ہے اس کی کمانڈ آپ بھی کر رہے ہیں. بالکل. لیکن اس سے بڑھ کے آگے بات کس طرف جاتی ہے میں ابھی فی الحال اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت اس ریجن میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. بالکل. اور محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں, ان کی جو بائیڈن گورنمنٹ کے بعد آنے کے بعد ان کی جو پوزیشن ہے, انہوں نے اپنے پوزیشن کو ری الائن کرتے ہوئے ریجنل کنٹریز کے ساتھ ایک خاص تعاون اور تعلقات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ترکی اور ایران کی طرف جو بات کہی ہے وہ بڑی اہم ہے اور بڑی معنی خیز ہے. تو اگر اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان کا کردار بڑا پیوٹل ہے. اور ایک اور بات کہوں, پھر آگے پروگرام پورا پڑا ہے, ہمیں کچھ باور کرانے کی کوشش کی گئی تھی, پاکستان کو کچھ میسیجنگ کی گئی تھی, اور یہ احساس دلایا گیا تھا بالخصوص امریکہ کی طرف سے کہ ہماری اسٹریٹجک اہمیت بہت کم ہو گئی ہے امریکن وڈرال کے ساتھ افغانستان سے. تو میں سمجھتا ہوں ٹائم نے اس کو غلط ثابت کر دیا, ہماری پوزیشن بہتر ہو گئی ہے, اس پہ آئیں گے جنرل صاحب, اس پہ اور نئی اپرچونٹیز پاکستان کے لیے کھل رہی ہیں. ٹھیک ہے مشرف ذیلی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اوورآل اس دورے کو اگر آپ سمرائز کریں؟ کیا صرف ہم یہاں تک دیکھیں کہ جو سرد مہری تھی وہ ختم ہو گئی, دوبارہ سے اچھے تعلقات, دوستانہ تعلقات دوبارہ سے بحال ہو گئے, یا اس سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید چیزیں بھی اس دورے کے بعد سامنے آئیں گی اور دفاعی اعتبار سے, اسٹریٹجک اعتبار سے کچھ نئی چیزیں بھی آ سکتی ہیں جہتے ہیں اس دورے کے سامنے؟ دیکھیے, کسی ملک کا بھی جو اسٹریٹجک اس کے انٹرسٹ ہیں, ان کا دفاع اور ان کی نمائندگی کے لیے جو سب سے بڑا اور اہم ستون ہے وہ بیرونی نہیں بلکہ اندرونی معاملات ہیں. بالکل. تو اندرونی معاملات میں پہلے تو یہ ہمیں تعین کرنا ہوگا کہ یہ سرد مہری کیوں آئی, کیسے آئی.
یہ اس لیے آئی کیونکہ غیر ذمہ دارانہ سلیقے اور غیر ذمہ دارانہ انداز سے ٹیلی ویژن پر آ کر اہم ترین افسران جو اس ریاست کے، اس حکومت کے نمائندے ہیں، انہوں نے ایسے جملے یا ایسے بیانات جو ہے وہ پیش کیے پبلک ڈومین میں جن کا کوئی جواز نہیں تھا پبلک ڈومین میں آنے کا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا جو تعلق ہے وہ ٹرانزیکشنل نہیں ہے۔ سعودی عرب نے کبھی یہ پوچھ کے جو ہے چیک نہیں سائن کیا، یا آئل کنسیشن فیسلٹی نہیں آفر کی، یا کسی لیڈر کو اپنے ہاں جو ہے گھر بنانے کی اجازت نہیں دی، اس بیسس پہ نہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، بلکہ ایک بلائنڈ ٹرسٹ اور فیتھ کے تحت۔ اور اسی طرح سے مسلح افواج پاکستان اور عوام پاکستان دونوں متفق ہیں کہ اگر سعودی عرب، کیونکہ وہ دونوں جو حرمین ہیں وہاں پر ان کے رکھوالے جو ہیں وہ حرمین الشریفین کے جو رکھوالے ہیں، وہ ایک بہت قربت ہے پاکستانی عوام کو ان شخصیات سے، اس خاندان سے، اور خاص طور پہ دونوں حرمین الشریفین سے۔ تو کبھی بھی اگر کوئی تھریٹ ہوگا حرمین الشریفین کو، تو پاکستانی عوام اور افواج پاکستان جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر یہ سوچے کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے یا کیا نہیں ہے، وہ کھڑے ہوں گے۔ یہ ٹرسٹ سعودی رائل فیملی اور ایوریج سعودی کے دل اور دماغ میں بالکل سٹینڈرڈ کے طور پر رہا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں پچھلے 8-10 سال میں جن کی وجہ سے اس ٹرسٹ میں خلل آیا ہے۔ بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں وہ جنریشن جو میرے والدین کی جنریشن تھی، ہم سے جو بڑے ہیں، ان کی جنریشن، کھوکر صاحب کی جو جنریشن ہے، ان کی جنریشن اور جو سعودی ان کے کولیگز تھے، ان کے درمیان یہ بالکل بلائنڈ ٹرسٹ تھا۔ لیکن اس کے بعد فاصلے بڑھنا شروع ہوئے۔ ان کی کئی وجوہات ہیں، اس میں کسی کی فالٹ ایز سچ نہیں ہے، لیکن اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے جو ایک چیز سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اگر کوئی خامی ہو، کسی نے کوئی غلطی کر دی، سپوز کہ کسی سعودی شہزادے نے کچھ غلط بیان دے دیا، یا کچھ سعودی عرب نے ایسے کسی اور ملک سے ایسی دوستی کا اظہار کیا جس سے ہمیں بڑا دکھ پہنچا یا افسوس، تو اس کا جو بیان ہے وہ بجائے ٹیلی ویژن پر آ کے دینے کے، کیونکہ یہ ایک بالکل بھائی چارے والا تعلق ہے، تو یہ ایک پرائیویٹ کلوز ڈور کے درمیان ڈپلومسی کے تھرو، انگیجمنٹ کے تھرو جو ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو لیسن لینا ہے اور جو یاد رکھنا ہے پاکستانیوں کو، اور خاص طور پہ ہمارے جو اہم ترین وزراء ہیں، اہم ترین مشیران ہیں اور اہم ترین فوجی عہدیدار ہیں، سب کے لیے، کہ یہ ایسا ملک ہے اور اس کے ساتھ پاکستانیوں کا ایسا تعلق ہے کہ اس کو لائٹلی لے کر اور ٹیلی ویژن پر آ کر بیانات کے بنا نہ خراب کیا جا سکتا ہے نہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی پہ مجھے ایک کوئک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے ناظرین تو ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور اپنے مہمانوں سے جانیں گے کہ کس طرح کے اہم چیلنجز، بڑے چیلنجز پاکستان کے لیے افغانستان سے سامنے آ رہے ہیں، چونکہ امریکی افواج کا جو انخلاء شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد کی جو صورتحال ممکنہ طور پر کیا بن سکتی ہے وہاں پہ، جو انیشلی ہم دیکھ رہے ہیں حالات وہاں پہ اتنے اچھے نہیں بن رہے۔ باتوں کی بریک بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو شو ناظرین۔ اب بات ہو جائے افغانستان کی صورتحال کی، کہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء شروع ہو چکا ہے جو 11 ستمبر تک مکمل ہونا ہے، اور امریکی افواج کے انخلاء جب شروع ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کئی علاقوں پہ جہاں ان کے بیسز تھے، جہاں سے وہ نکلے ہیں اپنے، تو وہاں پہ ایک دم سے لڑائی شروع ہو گئی افغان طالبان اور افغان سیکورٹی فورسز کے درمیان۔ ہلمند کے اندر بھی اسی طرح کے حالات دیکھے گئے کہ لوگ وہاں سے نقل مکانی کرنا پڑی بڑے پیمانے پہ لوگوں کو، کہ وہاں پہ شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ تو اب ظاہر ہے یہ اگر اس طرح سے چیزیں چلتی ہیں آگے تو پاکستان کے لیے تو یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو ایمبیسڈر ریاض کھوکھر صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کس طرح کا چیلنج پاکستان کے لیے پیدا ہو رہی ہے، کس طرح کی تھریٹ پاکستان کے لیے ایک نئی پیدا ہو رہی ہے اس افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے فوری طور پر؟ دیکھیے، سچویشن تو بہت زیادہ کمپلیکس ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ حالات اور بگڑیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ تو اپنی جان چھڑا کر جا رہے ہیں،
مگر افغانستان کو وہ ایک ایسی حالت پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کا کہ ابھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک تو دیکھیے انہوں نے جہاں تک پریزیڈنٹ غنی ہیں ان کو تو تقریباً آپ سمجھیے وہ فارغ ہی ہو گئے ہیں، اور طالبان کا کنٹرول بڑھ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دیکھیے اس میں بہت سی چیزیں ہیں، یہ اپنا ناردرن الائنس والے اور پختونوں میں یہ معاملہ پھر بھڑکے گا، پھر آپ کو پتہ ہے وار لارڈز اور ڈرگ لارڈز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں گے۔ کچھ ایک نئی پود ہے افغانستان میں جو کہ پاکستان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، وہ ان کے بھی خیالات جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ میرا خیال ہے ہمارے لیے شاید مناسب نہ ہوں۔ اور تیسری چیز ہے کہ یہ ان کے جانے سے بہت سے پلیئرز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں گے۔ بالکل، چائنا کا بھی ایک رول ہے، رشیا کا بھی ہے، ایران کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا۔ ہمارا رول جو ہے اس کے بارے میں ذرا جسٹ گیو می اے لٹل فیو سیکنڈز۔ انڈیا کا رول، خاص کر کے امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا کا کوئی رول ہو۔ ہمارے لیے دیکھیے سب سے مناسب چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پیر بچا کر چلیں۔ ہم نے پوری کوشش کر کے امریکنوں کی اور طالبان کی بات چیت کروائی، اور یہی ہمارا رول ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پر افغانستان میں ان کے اندرونی حالات کو انفلوئنس کر سکتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے ایک غلط فہمی ہوگی، اور میرا خیال ہے اگر ہم کوشش کریں تو وہ بے وقوفی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارا جو انفلوئنس ہے وہ طالبان پہ بہت لمیٹڈ ہے، اور جتنا ہم چڑھ بڑھ کر کہیں گے جی ہمارا انفلوئنس بہت ہے ان پہ، اتنی ہمارے لیے مصیبتیں پیدا ہوں۔ یہاں تک مجھے یاد ہے کہ شاید کسی یہ جو ریسنٹ کانفرنس ہوئی تھی ڈائلاگ نیشنل سیکورٹی ڈائلاگ پہ، تو اس میں وہاں پر کوشچن آنسرز میں ایک بڑے جو اہم عہدے پہ ہیں انہوں نے بلکہ یہ بھی امپلائی کیا تھا کہ ہمارا کوئی کورسو انفلوئنس بھی ہے۔ میرا خیال وہ غلط بات ہے، وہ اس لیے کہ جب اگر آپ کہیں گے کہ آپ کا کوئی کورسو انفلوئنس ہے تو پھر جو خاص کر کے امریکن جو کہیں گے کہ جی اب آپ ڈیلیور کریں۔ بالکل۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ پیر بچا کے چلنا، مگر وی شوڈ کوآپریٹ۔ افغانستان ول سیٹل the way it has always settled۔ اور آج کا نیو یارک ٹائمز کا جو ایڈیٹوریل ہے وہ بڑا مناسب ہے اور ہمیں اس کو بڑا غور سے پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک، اعجاز وان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو پاکستان نے جو فوری طور پہ کرنا تھا، ایک اچھی چیز ہم نے یہ کی، ہم نے فینس کر دی جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اور 85% تقریباً افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے ہمارا، ہم نے وہ وہاں باڑ لگا دی۔ ایک اچھا اقدام تھا، بہت اچھا فیصلہ تھا یہ۔ اب امریکی جو وزیر خارجہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے فوجیں نکال رہے ہیں، ہم وہاں سے مکمل انخلا نہیں کر رہے۔ اب وہ شاید ریموٹلی افغانستان کو مانیٹر کرنا چاہے وہاں پہ، اور شاید وہ ایئر بیس کوئی پاکستان سے بھی شاید کوئی بیس مانگنا چاہیں گے آنے والے وقتوں میں وہ کرے۔ پاکستان سے ہمیں بہت ساری امیدیں ابھی بھی ہیں، وہ اس میں اہم کردار ابھی بھی ادا کر سکتا ہے مزید افغانستان کو سٹیبل رکھنے کے لیے۔ کیا لگ رہا آپ کو اب امریکہ کیا چاہتا ہے، پاکستان مزید کیا کرے؟ ہم نے جو ایک بیسک سٹیپ تھا، ہمارا بیسک جو رول تھا مذاکرات کی میز پہ لانا، وہ تو ہم نے کیا۔ سمر، میں ریاض کھوکھر صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاؤں گا کہ پاکستان کا جتنا انفلوئنس تھا پاکستان ایکسرسائز کر چکا ہے اور ڈائلاگ ٹیبل تک بٹھا دیا ہے۔ اب افغانستان سیٹل ہوگا افغان ٹرمز کے اوپر۔ ہسٹوریکلی جب بھی پار ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو جو ریزسٹنس فورسز ہوتی ہیں وہی اس ویکیوم کو فل کرتی ہیں۔ اس کو اشرف غنی جو فارن امداد پر چل رہے تھے، فارن سپورٹ پر بیٹھے تھے، کارزائی صاحب ہوں، اشرف غنی ہوں، یہ لوگ جو $5 بلین ان کو اینول ملا کرتے تھے، فورسز کو بھی اسی سے مینٹین کرتے تھے، اپنا کاروبار حکومت بھی اسی سے چلاتے تھے، وہ فورسز اب پریویل نہیں کریں گی، پریویل ریزسٹنس فورس ہی کرے گی۔ تو انفارچونیٹلی انسٹیبلٹی از اے رائٹنگ آن دا وال۔ افغانستان میں انسٹیبلٹی کچھ پیریڈ کے لیے رہے گی۔ پاکستان نہ کوئی وعدہ کر سکتا ہے، نہ پاکستان کو کوئی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ ہم یہ کچھ کروا دیں گے۔ پاکستان نے ڈائلاگ ٹیبل پر بٹھا دیا افغانوں کو،
اور امریکہ نے خود ڈائریکٹ ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے ایک پیس معاہدہ کیا ہے اشرف غنی کی گورنمنٹ کو ایک طرف چھوڑ کر. تو جب ان کو ایک ریئلائز کرا دیا گیا اور ان کی ایک حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا تو nobody can wish away the طالبان. وہ ایک ریئلٹی ہے جو پرویل کرے گی. اب جو بات آپ نے کہی ہے 2 باتیں ہونے جا رہی ہیں, ہوں گی انفارچونیٹلی. ایک تو ہمیں کچھ مزید ریفیوجیز ایکسپیکٹ کرنے چاہیے, نہ صرف یہ کہ یہ 2.7 ملین جو یہاں بیٹھے ہیں یہ واپس نہیں جائیں گے, بلکہ مزید ریفیوجیز آنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں اور شاید وہ آئیں گے. اور پاکستان کو کسی قسم کی لیٹ می ڈیئر سے کہ ہمیں حماقت نہیں کرنی چاہیے کسی قسم کی امریکنز کو بیسز دینے کی, یا ان کی پوزیشن جو ریجنل فورس ہے اس کو پاکستان کے اندر سٹیشن کرنے کی. یہ ایک بڑا سوئسائڈل سٹیپ ہوگا, بڑا سوئسائڈل کوآپریشن ہوگا. اگرچہ امریکہ چاہے گا کہ ہم اس طرح کا تعاون مہیا کریں, یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جب ہم نے پہلے بھی کیا تھا تو پاکستان کے لیے اس کے جو نتائج تھے وہ بڑے بھیانک نکلے, اور اب تو ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے امریکہ کے لیے, کیونکہ یہ پاک چائنا ریلیشن کو بھی ایفیکٹ کرے گا, پاک افغان ریلیشن کو بہت گہرا اور ڈینجرس طریقے سے یہ ایفیکٹ کرے گا, جس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور نیوٹرل رہتے ہوئے جتنا تعاون ممکن ہے وہ دینا چاہیے, لیکن فورسز کی اسٹیشن کرنے کی حماقت ہمیں نہیں کرنی چاہیے. مشرف ذیلی صاحب, آپشنز ہمارے پاس ظاہر ہے ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ چوز کرنے ہیں کہ اب کس سائٹ پہ ہمیں کھڑے ہونا ہے. افغانستان کے اندر ظاہر ہے امریکہ کے نکلنے کے بعد پھر بہت ساری پراکسیز جو ہیں وہ وہاں پہ متحرک ہو جائیں گی. ہر کنٹری, ریجنل کنٹریز ہیں, وہ اپنا انفلوئنس وہاں پہ بنانے کی کوشش کریں گے. اب پاکستان کے لیے کیا سوٹ کرتا ہے کہ ہم بالکل ہی سائٹ پہ ہو جائیں سارے معاملے سے, یا پھر متحرک ہو جائیں ہم بھی اس سارے عمل کے اندر؟ اور تیسرا یہ ہے کہ طالبان کے حوالے سے اگر وہاں پہ کوئی کسی قسم کے حالات خراب ہوتے ہیں اور ہم امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو پہلے بھی وہ ہمارے اوپر پاکستان پہ بلیم کرتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں نے یہاں سے راستہ دیا, نیٹو سپلائز دی, ہمارے پہ اٹیکس ہوتے رہے. اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ نے آپشن سب سے پہلے پریزنٹ کیا, میرا خیال ہے یہ اگر تو یہ ممکن ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کو ہم ٹریڈ کر لیں, مطلب مارکیٹ میں جائیں اور کہیں کہ یار ہمیں یہ افغانستان کے ساتھ سرحد نہیں چاہیے, ہم چاہیں گے کہ فرانس, چلو فرانس چھوڑیں, فرانس کا تو وہ الگ مسئلہ ہے, جرمنی کے ساتھ, آسٹریلیا کے ساتھ ہماری سرحد بنوا دیں, اور پھر تو بالکل ٹھیک ہے, پھر بالکل الگ ہٹا جا سکتا ہے. جو امریکہ بلیم کرتا رہا اور جو یہ بیانیہ ہے پاکستان کو بلیم کرنے والا, اس کی بنیاد جو ہے وہ ایکچولی ایک میں سمجھتا ہوں کہ نادانی ہے. اور وہ نادانی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں یا وہ امریکہ میں بیٹھے ہوں, کہیں بھی ہوں, کہ کوئی ایسا فارمولا ہے جس سے پاکستان علیحدگی اختیار کر سکتا ہے افغانستان سے. ارے بابا, کاش ایسا ہوتا تو کبھی پاکستان کے جو اسٹریٹجسٹ تھے وہ انہوں نے, مطلب وہ پاگل تو نہیں تھے کہ 1978 اور 79 میں جب 7 ملین افغان شہری جو ہے انہوں نے آ کے اپنا گھر پاکستان میں بنایا, تو اور اس وقت تو اتنا بھی حال نہیں تھا یہاں کے انفراسٹرکچر کا جو آج ہے. آج بھی ہم اپنے انفراسٹرکچر کو گالیاں دیتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا, یہاں پہ اسکول نہیں ہے, ہسپتال نہیں ہے, روڈیں نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے. یہ تو ہم اندرونی طور پہ روتے ہیں, لیکن سونے پہ سہاگا یہ کہ 1/4 آف دی انٹائر, اس وقت کی 1/3 پوری جو پاپولیشن تھی افغانستان کی وہ یہاں آ گئی. اچھا, گالیاں اور ایکوزیشنز تو ہم نے ضرور سنی امریکہ سے, لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی امریکہ کچھ بدل نہیں سکا اس کے پریشر کے باوجود, کیونکہ پاکستان کے جو اہم عہدیداران تھے ان کو پاکستان کے انٹرسٹ کا اچھی طرح پتا تھا, تو نہ صرف کہ کوآپریشن کی بلکہ جہاں ریزسٹ کرنا تھا وہاں ریزسٹ کیا. کچھ چیزوں میں غلط فیصلے ہوئے, کچھ چیزوں میں بڑی لیک آف ٹرانسپیرنسی تھی اور بڑے سوال اٹھتے ہیں. ایک اچھا اس کا ایگزامپل, کیونکہ ابھی بھی مئی کا مہینہ ہے, اسامہ بن لادن والا آپریشن پہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا, میں وہ ڈیبیٹ اب یہاں نہیں کھولنا چاہتا. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ایسا تعلق ہے, گٹھ جوڑ ہے افغانستان کے ساتھ, کہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان اپنی علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا. تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ کیا بہترین لاہے عمل ہے جس کے تھرو پاکستان کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہ کرے, فیور نہ کرے, لیکن افغانستان میں
ایک ایسے ماحول کو بننے سے روک سکے جو ماحول الٹیمیٹلی ایونچولی پاکستان کے لیے اے پی ایس اٹیک کی صورت میں آ کے ٹپکتا ہے، بچوں کا خون جو ہے وہ ٹپکتا ہے۔ یہ میں آج کیوں مینشن کر رہا ہوں کہ آج ہی کابل میں 25 سے 27 جو ہے لوگوں کے خون کا، ان کی شہادتوں کی خبر آئی ہے، ایک اسکول پہ جو حملہ ہوا ہے۔ ٹھیک، اچھا، افغان بچہ ہو یا پاکستانی بچہ، الٹیمیٹلی یہ جو انسٹیبلٹی ہے یہ افیکٹ کرتی ہے پاکستان کی معیشت کو۔ پاکستان ایک جیو اکنامک پاور بننا چاہتا ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جب بیانات دیں تو اور ممالک کے پریشر میں وہ نہ آئیں۔ یہ کس طرح حاصل ہوگا؟ تھرو جیو اکنامکس۔ لیکن جیو اکنامکس چابی جو ہے پاکستان کے لیے وہ افغانستان میں امن و امان اور خوشحالی ہے۔ تو جو بھی پاکستان کرے گا، انکلوڈنگ اگر امریکہ کے ساتھ تعاون کرنا پڑے کاؤنٹر ٹیررزم پہ، کیونکہ جنرل صاحب نے مینشن کیا اور خاص مینشن کیا، تو پھر میرا یہ ویو ہے کہ اگر پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کی کلوزڈ ہیئرنگ ہو، چاہے کمیٹی کے تھرو ہو، نیشنل کمانڈ اتھارٹی، نیشنل اپنا سیکیورٹی کاؤنسل، پرائم منسٹر آف پاکستان، آرمی چیف اور دیگر اور کور کمانڈر یہ فیصلہ کرتے ہیں مل جل کے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا کہ یہاں پر امریکی کاؤنٹر ٹیررزم کے جو اہداف ہیں ان کے حصول کے لیے پاکستان ان کی مدد کرے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ہمیں ہینگ اپ نہیں ہونا چاہیے، ایز لانگ ایز الٹیمیٹلی ہم یہ کلیئرلی کہہ سکیں کہ پاکستان کے مفادات سرو ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ اس پہ کیا کہیں گے ریاض کھوکھر صاحب؟ یہ جو امریکہ کے ساتھ تعاون ہے کس حد تک ہمیں جانا چاہیے؟ کوئی بیسز اگر دینے پڑتے تاجکستان میں تو وہ لے رہے ہیں، ایک بیس بنا رہے ہیں ریموٹلی کنٹرول کرنے کے لیے افغانستان کو، پاکستان سے بھی وہ ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں کہ ہم دیں انہیں، کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیے، یہ 2001 والا جو معاملہ ہے وہ اس وقت جو سچویشن تھی وہ اور تھی، یہ کرنٹ سچویشن اور ہے۔ بالکل، میرا خیال ہے کہ ہم نے ان کو اس وقت جو بیسز وغیرہ دیے تھے اس میں میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا اگر ہم نہ دیتے۔ اور اس کے عوض میں کیا کیا ہم نے وہ کیا کہتے ہیں سی ایس اے کولیشن سپورٹ فنڈ وغیرہ ہم نے لیا ان سے، باقی چیزیں وہ اٹ واز لائک ایز اف وی ور مرسنریز۔ سو میرے خیال میں کہ میں جنرل صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ ہمیں بیسز نہیں دینے چاہیے۔ ہاں، اگر وہ ایئر کوریڈور لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، جہاں سے مرضی اڑ کر آئیں، وہ بے شک اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے اجازت بھی نہ لیں، یعنی امریکہ از اے ویری ایروگنٹ پاور، وہ کہے ٹھیک ہے گو ٹو ہیل، ہم آپ سے اجازت نہیں لیتے۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اچھا ٹھیک ہے ہم ہندوستان چلے جاتے، ہندوستان میں ہماری بیسز کرتے، پھر آپ کے لیے یہ بھی ایک سچویشن ہوگی کہ وہ ایئر کوریڈور مانگیں گے۔ کیا آپ یہ ایئر کوریڈور ان کو دے سکتے ہیں جو ہندوستان سے آ رہا ہے؟ سو یہ چیزیں ہیں، ان کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور امریکہ نے تو یہ طے کر دیا ہے بڑے عرصے سے کہ وہ ہمارے لیے وہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہی چاہتے ہیں ہمیشہ۔ انہوں نے کلیئرلی ہندوستان کو اپنا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ایکسیپٹ کر دیا، اور ہمارے لیے یہ جو بڑی گیم چل رہی ہے چین اور امریکہ کی اور روس وغیرہ جو ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ میں مشرف زیدی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، یہ از ون آف دا فائنسٹ کامنٹیٹرز، مگر میرا خیال ہے ہمیں افغانستان میں آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ ہمارا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے، مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پر پاکستان کے خلاف ہیٹریڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جتنا پاکستان کو رول پلے کرنے کی کوشش کرے گا ہم مصیبت میں پھنسیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہاں ایک بریک لینی، ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو پاک انڈیا تعلقات کے والے سے بات بھی ہوگی، اور خان صاحب کا جو خطاب تھا سفرا سے اس پر بھی کامنٹ لیں گے اپنے مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک دا شو۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان انٹیلیجنس لیول پر جو رابطے ہوئے ہیں اور باضابطہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں، اس میں اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ کمپوزٹ ڈائلاگ نہیں ہوگا،
بلکہ گروپس میں یہ مذاکرات ہوں گے، جس میں ایک گروپ جو ہے وہ کشمیر کے معاملے پہ بات چیت کرے گا، دوسرا سیاچن پہ، سرکریک پہ، ٹریڈ پہ، الگ الگ گروپس میں یہ مذاکرات ہوں گے، کمپوزٹ ڈائلاگ اس مرتبہ نہیں ہوں گے۔ اس میں اب کچھ امیدیں تو پیدا ہوئی ہیں پاکستان کے اندر بھی کہ فوری طور پہ اس کے ڈیویڈنڈز ہو سکتے ہیں کہ کشمیر کے اندر صورتحال کو نارملائز کیا جا سکتا ہے، کشمیر پہ سٹیک رکھتے ہوئے بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ مشرف ذیلی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے پاک انڈیا تعلقات کی نارملائزیشن کے حوالے سے؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی جو ایک فریش راؤنڈ آف ٹاکس شروع ہونے جا رہا ہے یا پھر ہونے کی توقع ہے، یہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے ایفرٹ؟ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا سمر کہ یہ جو امید ہے یہ کہاں سے آئی، کیونکہ جہاں تک ہمیں علم ہے جو بیک چینل ٹاکس ہے وہ انفارمل ہیں اور بیہائنڈ دا سینز ہیں، اور ان کے نتائج جو ہیں ابھی تک ایسے نہیں آئے کہ کسی بھی ملک نے، چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، اس نے کسی طرح کا مثبت بیان دیا ہو کہ اب آگے یہ مرحلہ آنے والا ہے۔ سر، وہ انڈین انٹیلیجنس چیف نے پاکستانی انٹیلیجنس چیف کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور یہ بھارتی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں انکلوڈنگ کشمیر، تو اس پہ جی بالکل، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جو اس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ تو یہی ہے سمر کے ایون وزیر خارجہ جو ظاہری بات ہے فورن پالیسی کے گارڈین ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ روابط کا مطلب یہ نہیں کہ ٹاکس شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، کمپوزٹ ڈائلاگ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اس میں ظاہری بات ہے یہ کنٹروورشل بات ہے، کیونکہ ایک زمانے میں ریاض کھوکھر صاحب نے جو پورا اس کو آرکیٹیکٹ کیا اس وقت کے لحاظ سے وہ بالکل مناسب تھا، لیکن اس دور میں وہ خود اپنا ویو پیش کر سکتے ہیں۔ میرا یہ ویو ہے کہ جب تک کشمیر میں جو سختیاں برپا کی ہوئی ہیں ہندوستان نے کشمیری عوام پہ، جب تک ان سختیوں میں واضح طور پہ اور ویریفائبل طور پہ کمی نہیں آتی، تو کسی موضوع پہ انکلوڈنگ کشمیر پہ بات کرنے کا تو سوال ہی نہیں بنتا۔ بات کیا کریں گے؟ ایون کشمیر پہ اگر بات کرنی ہے تو بات کیا کریں گے؟ ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم آپ سے خوش نہیں ہیں کہ آپ نے کشمیر کو اینیکس کرنے کی کوشش کی 5 اگست 2019 کو، یہی کریں گے نا؟ تو یہ تو ان کو پہلے سے پتا ہے۔ یہ تو ہر فورم میں وزیر اعظم ہوں یا مشیر ہوں یا خراجی جو تعلقات دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جو ہے یہ بات کرتے ہیں، تو اس میں تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ اور ہندوستان جواب میں کیا کہے گا؟ ہندوستان کہے گا یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، ہمیں یہ پوزیشن بھی پتا ہے۔ ٹھیک ہے، اعجاز امان صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو دوبارہ سے تعلقات کی بحالی کی بات ہو رہی ہے، نیگوسیشنز، مذاکرات پھر سے شروع ہونے جا رہے ہیں، توقع اس بات کی ہے وہاں سے جو میسج ہے انڈیا سے انٹیلیجنس لیول پہ، لگ رہا ہے کہ یہ نتیجہ خیز ہو سکتا ہے؟ اور ظاہر ہے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے پاکستان کی طرف سے، جو پالیسی مجھے پتہ لگی ہے بڑی کلیئر ہے کہ کشمیر پہ اپنا سٹیک، اپنا کلیم نہیں چھوڑیں گے۔ 335A جو ہے اسے ہم کنٹیسٹ کرتے رہیں گے۔ 370 کو پاکستان نے پہلے مانا ہی نہیں تھا جب انڈیا نے یہ لایا تھا۔ سمر، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی جو بیک چینل پہ بات چیت ہو رہی ہے، انٹیلیجنس والے جو بات چیت کر رہے ہیں اس کو نہ پاکستان اون کر رہا ہے، نہ ہمارے فارن منسٹر صاحب نے بڑا دو ٹوک کہہ دیا کہ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ تو جس کو کوئی اون ہی نہیں کر رہا اس سے توقعات وابستہ کم از کم میں نہیں کروں گا۔ دوسری بات، اجیت دوال، امیت شاہ اور نریندرا مودی، the most untrustworthy people who can think of peace, this is my conclusion about these 3 people، اور سب سے زیادہ treacherous ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوال۔ اگر اجیت دوال کسی قسم کی ملاقاتیں کر رہا ہے تو he may be trying to feel the water، trying to test the waters، trying to feel the temperature۔ وہ کوئی خیر سگالی کا پیغام میں اس سے کم از کم یہ توقع نہیں رکھتا۔ تیسری بات، اگر کچھ ہونے بھی جا رہا ہے تو لیٹ اٹ بی اے ویری کلیئر تھنگ، کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسئلہ نہیں ہے۔ کشمیر میں اگر پلبسٹ کا رائٹ دیا ہے یونائٹڈ نیشن نے تو وہ پیپل آف کشمیر کو دیا ہے۔ بالکل، ان کا انتخاب کے فیصلہ کیا ہوتا ہے اور کس سمت میں جانا ہے یہ فیصلہ وہ لوگ کریں گے۔ جب تک وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے، جب تک کشمیری عوام آن بورڈ نہیں ہوں گے، they are the biggest and the most decisive stakeholders۔ ہندوستان اور پاکستان مل کر کشمیر کا فیصلہ نہ کر سکتے ہیں، نہ مورلی انہیں حق پہنچتا ہے،
اس کا فیصلہ وہ ہوگا تو فوراً نہیں ہونا، عوام آن بورڈ ہوں گے، لیکن باقی تو چیزیں جب تک وہ آن بورڈ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی فیصلہ ان پر تھوپا نہیں جا سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بہت سارے انٹلیکچوئلز یہ بات کرتے ہیں کہ دونوں ملک نیوکلیئر پاور ہیں اور جنگ اس کا حل نہیں ہے، میں ایز اے سولجر یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ اس کا حل نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ سرنڈر از آلسو ناٹ این آپشن۔ جو پرنسپل پوزیشن ہے اس پر قائم رہ کے اگر کوئی بات آگے بڑھتی ہے تو بات بڑھنی چاہیے، ورنہ لیٹ the people of کشمیر decide it and let's just continue supporting them۔ ٹھیک، ریاض کھوکھر صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے، آپ کی کیا رائے؟ جی سمر، سوری، اس وقت جو بھی میسیجنگ وغیرہ ہوئی ہے this is all tactical۔ صحیح، نریندر مودی، دوال، امیت شاہ، جو لوگ بھی انوالوڈ ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ان کا کوئی چینج آف ہارٹ ہوا ہے۔ دیکھیے ہندوستان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم ٹاکس نہیں کریں گے۔ 154 راؤنڈز آف ٹاکس have taken place between India and Pakistan، مگر کبھی کوئی نتیجے پہ ہم نہیں پہنچتے، وہ اسی وجہ سے کہ ہندوستان جو ہے اس کے ٹیکٹکس یہ ہوتے ہیں ٹاکس فار ٹاکس، ناٹ فار ریزلٹس، تو ہمیں زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے۔ لیکن امبیسڈر صاحب دو چیزیں ہیں، ایک ہوتے ہیں لانگ ٹرم اس میں گینز ہوتے ہیں آپ کے، ایک ہوتے ہیں شارٹ ٹرم کہ دیکھیں سی بی ایم جب ہوئے کشمیریوں کے آپس میں ٹریڈ شروع ہو گئی، ان کے آپس میں جو ہے انٹرا کشمیر بس سروس سٹارٹ ہو گئی، آنا جانا شروع ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ، یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی بی ایم سے جو فائدہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہو ہی جاتی ہیں بہتری، بجائے سے کہ سب کچھ بند پڑا ہے فوری طور پہ سولوشن تو اس کا کوئی نہیں آنا۔ ہندوستان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ صحیح، نہیں یہ دیکھیے انہوں نے پچھلے 1.5-2 سال میں انہوں نے کشمیریوں کو قیمے کی مشین کے تھرو ڈالا ہے، اور کشمیری ان چیزوں سے اتنے یعنی کہ ان کی برداشت ختم ہو گئی۔ ہندوستان نے یہ جو فیبروری 2019 میں جو فیصلہ کیا، ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ پاکستان اس وقت پولیٹیکلی اکنامکلی بہت کمزور ہے، ٹھیک ہے ملیٹریلی بڑا اسٹرانگ ہے اور نیوکلیئر وغیرہ سب کچھ، مگر یہ کچھ بھی کر نہیں پائیں گے، یہ ان کی کیلکولیشن تھی۔ اور یہ اس وقت صرف وہ ٹائم چاہتے ہیں اور دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو اب پھر تیار ہیں پاکستان پہ ہر ایشو پہ بات کرنے کے لیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ نیا سٹیٹس کو اب انہوں نے کریٹ کر دیا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تسلیم کرے۔ بٹ مے بی سر وہ ٹو فرنٹ وار وہ افورڈ نہ کر پا رہے ہو اس وقت، پاکستان کے ساتھ بھی ہے، چائنا کے ساتھ بھی معاملہ ہے، وہ پاکستان سے چائنا کی طرف اپنا جو ہے اسٹریٹجک شفٹ ایک چاہ رہے ہو۔ نہیں ڈیفنس کے اعتبار سے کچھ ہونے نہیں جا رہا یار، لیٹس بی ویری ریئلسٹک۔ میرا خیال ہے یہ ہماری we are just being delusional about the whole thing۔ ٹھیک، مشرف زیدی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں تو کیونکہ کافی دیر سے سن رہا تھا، میں بڑا حیران ہوں کہ کوئی بھی اس پروپوزیشن کو سیریس لے سکتا ہے کہ ان حالات میں پاکستان کا ہندوستان کو کنسیشن دینا، صرف اور صرف یہ تسلیم کر لینا کہ بیک چینل بھی ہے، میں اس کو بھی ایک کنسیشن سمجھتا ہوں، ایک ایسے موقع پر جب پہلی دفعہ 25 سال میں ہندوستان انڈر پریشر تھا۔ پاکستان کو جو فائدہ ہوگا وہ جی اکنامک پوزیشننگ سے ہوگا، اس کے لیے افغانستان میں ہمیں پیس چاہیے اور ڈومیسٹکلی ہارمنی چاہیے۔ یہ جو ہے زبردستی ہندوستان کے ساتھ دوستی سے نہ پاکستان کا فائدہ ہے، 100% فائدہ نہ ہندوستانیوں کا ہے، ہاں ہندوتوا راج والوں کا فائدہ ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، ریاض کھوکھر صاحب یہ ساری چیزیں تو ایک طرف پاکستان کی اگر ہم انٹرنل اسٹرینتھ کی بات کریں، فلی انڈورس، ٹھیک ہے انڈورسمنٹ آپ کی بھی آگے جنرل صاحب۔ I fully endorse what Musharraf is saying. This is absolutely correct. اگر اس وقت کسی قسم کا کوئی ایڈوانٹیج ہے ٹیکٹیکل سے لے کے آپریشنل یا اسٹریٹجک تو وہ صرف ہندوستان کو ہوگا، پاکستان کو موجودہ سٹیٹس کو کی صورت میں کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوگا۔ آپ کا پوائنٹ آگے سر۔ فائنلی بیفور آئی کنکلوڈ ایمبیسڈر ریاض کھوکھر صاحب سے میں جاننا چاہوں گا سر، ذرا بتائیے گا چونکہ آپ سابق سیکرٹری خارجہ بھی ہیں، آپ ڈپلومیٹ، آپ مختلف کنٹریز کے اندر آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کیا، یہ جو پچھلے ہفتے عمران خان صاحب نے خطاب کیا سفرا سے، اسے ٹیلی وائز کیا گیا، اس میں کافی خان صاحب نے ناراضگی کا، غصے کا اظہار بھی کیا سفیروں پر، ڈپلومیٹس پہ،
बड़ी उस पर हमने देखा बेचैनी पाई जाती है। जो साबिक सफारतकार हैं उनके अंदर भी, मौजूदा जो है इस वक्त उनके अंदर भी, क्या आपकी राय है इस पर? एक चीज़ तो इसमें राय यह है कि खान साहब उन्होंने एक एहतसाब किया, पूछा उनसे कि भाई पूछगछ की कि आप वहाँ डिलीवर नहीं कर पा रहे, वहाँ पे क्या वजह है, और करें, लोगों को सर्व करें, आपकी जो जिम्मेदारी है। तो इस पर बताइएगा नाराज़गी की वजह क्या है? जो देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज़ एन ऑनरेबल मैन एंड आई थिंक ही इज़ वेल इंटेंशन्ड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसके अलावा उनका गुस्सा भी मुनासिब है, और बहुत से जो उन्होंने इश्यूज रेज किए हैं वो भी इसमें कोई शक नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मगर उनको शायद ये इल्म नहीं है कि एम्बेसीज कैसे काम करती हैं। एम्बेसडर्स का मेरा ख्याल से मुश्किल से अपने अपने कंपोनेंट के अलावा दूसरे इदारों पे कंट्रोल नहीं होता। ये जनरल साहब बैठे हैं आपके साथ, इनको पता है कि फौजी कंपोनेंट जो है वो अपनी डायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं, एम्बेसडर को कुछ नहीं पता होता। उसके अलावा बाकी के जो इदारे हैं वो भी अपने इसी तरह रिपोर्टिंग करते हैं। जितने मसले हैं वो हैं पासपोर्ट के, वो हैं आईडी कार्ड्स के, वो हैं मैरिज सर्टिफिकेट्स के, वो है डिग्री सर्टिफिकेट्स के। ये सब चीज़ें जो है ये फॉरेन ऑफिस नहीं डील करता, ये यहाँ पर जो मिनिस्ट्री हैं वो डील करती है। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि कई दफ़ा सैकड़ों मैसेजेस भेजने जाते हैं और जवाब नहीं आता। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तरीका किया है वो गलत है, इसलिए कि इन्होंने टेलीवाइज ना करते इसे। नहीं, देखिए, foreign ministry, embassies are the first line of defense for your national interest, for your security and for your foreign policy. और जो उन्होंने मसले रेज किए उनमें मैं I don't disagree with him, ये मसले हैं, मगर ये तरीका नहीं है कि आप सारी दुनिया में, this is unprecedented certainly in Pakistan's history। और मेरा ख्याल है सवाए ट्रम्प के जो बेसिकली बदतमीज आदमी था, उसने अपने डिप्लोमेट्स की बेइज्जती की है, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए था। इनको प्राइम मिनिस्टर शुड हैव कॉल्ड द फॉरेन मिनिस्टर एंड द फॉरेन सेक्रेटरी और दूसरे सेक्रेटरीज को, और यहाँ अगर उन्होंने सफीरों से भी बात करनी चाहिए थी तो इट शुड नॉट हैव बीन एडवर्टाइज्ड। आप देखिए, हिंदुस्तान में रिकॉर्ड लगा हुआ है पाकिस्तान। अब आप ये मुझे बताइए कि कौन सा सफीर जिस जगह पर वो तैनात है इस वक्त, उसकी गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो क्या इज्जत करेगी? एंड आई एम नॉट सो श्योर इट विल सॉल्व और रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। बाकी ये उनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि बहुत शुक्रिया, कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनी तौर पर पाकिस्तान एक मरतबा फिर अगर इंटरनेशनली देखा जाए एक अहम मोड़ पर खड़ा है, और जो भी फैसले करने हैं इंतहाई सोच समझ कर वो फैसले पाकिस्तान को करना होंगे कि जिनके आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी अवाम पर, पाकिस्तानी मईशत पर, पाकिस्तानी दिफा पर किस तरह के इम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए।